अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 411 का लेक्चर नंबर 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ट्राई करूंगी कि आपके 34 या 35 तक लेक्चर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, यानी पेपर रिलेटेड बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली सारी वीडियोस समझ आ चुकी होंगी। तो चलिए जी अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 31 में है पर्चे की तैयारी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मनसूबा बंदी। यानी मनसूबा बंदी है क्या, इसमें होता क्या है। मनसूबा बंदी में मकासद का तयन करना शामिल होता है, नफ्स से मजमून का तयन किया जाता है, इम्तहानी खाका तैयार किया जाता है। बहुत सिंपल कर दूँ तो मनसूबा बंदी के अंदर टीचर जो होता है वो पेपर को तैयार कर रहा होता है, उसमें आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा होता है। इसके बाद ही हम देखते हैं नफ्स से मजमून का तयन कैसे करते हैं, या उससे करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जब भी इम्तिहानात के बारे में बात की जा रही होती है ना, तो जब टीचर इम्तिहान के सिलेबस आपको दे रहा होता है ना, तो उसमें वो आपको बताता है कि कौन कौन से असबाब, कौन कौन से अनवनात शामिल होंगे इसमें। मुख्तसर मतलब अगर मैं कहूँ कि आपको टीचर बता देता है कि मिड टर्म इसमें है कि नहीं, फाइनल टर्म के अंदर मिड टर्म आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नफ्स मजमून का तयन कहलाती हैं। तो वही बात यहाँ पे बताई गई, ज़रा बहुत ठोस उर्दू में आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो। इम्तिहानी खाका बनाना। अब इम्तिहानी खाके से मुराद क्या है। इम्तिहानी खाके से मुराद एक ऐसा नमूना जाती पर्चा है जिसमें तयन किया जाए कि कौन से मतलूबा अनुवाद पर्चे का हिस्सा हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस को किस तरह बीच में ऐड करना है, उनके मकासद क्या हैं, उनके मार्किंग मतलब उनकी टेक्निक्स क्या होंगी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट इतना ख़ास कुछ भी नहीं था, तो हम इसे स्किप कर देते हैं। अब हमारे पास इम्पोर्टेंट आता है जवाबी कापी की पड़ताल, यानी कि चेकिंग। जो आपने आंसर शीट दी होती है उसे चेक किया जाता है। तलबा की काश ये किस हद तक कामयाब रही, इस बारे में बात की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, छोटी सी गलती को चेक किया जाता है, सारे कुछ उसमें चेक हो रहा था। यानी कि आप अपने माइंड से लिख सकते हो ना, क्योंकि ये देखें 8 क्लास के बच्चों के बारे में बात कर रहे हो और आप लोग BScs कर रहे हो, तो इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो क्वेश्चन चेक किए जाते हैं, छोटी छोटी गलती को चेक किया जाता है, ये सारी बातें आप उसमें ऐड कर सकते हो। बेसिक आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। अब देखें, जब हम आंसर शीट की बात कर रहे होते हैं तो टीचर क्या करता है, टीचर जब उन्हें चेक करता है तो उनके मार्क्स आपको देता है, तो वो एहतियात से वो देता है, फिर लास्ट में आके वो सारे टोटल मार्क्स में से काउंट कर लेता है और उसके बाद उसे डिवाइड कर देता है और फिर आपका रिजल्ट आ जाता है। अब नताइज की तैयारी में भी इतना कुछ नहीं था। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए MCQs में था कि 60 आई थिंक सो 60 है, 60% से ज़ायद जो है वो फर्स्ट डिवीजन में शामिल होते हैं। 45 से 59% जो होते हैं वो सेकंड डिवीजन में होते हैं, यानी आप उसे कह सकते हो, हाँ फर्स्ट सेकंड ही होता है। 33 से 44 जो होता है परसेंट वो थर्ड डिवीजन में होते हैं, और 33 से कम जितने बच्चे होंगे वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। इसी तरह ग्रेड के बारे में बात की गई कि 80% जो आई थिंक इट्स 70% से ज़्यादा जो होते हैं वो ग्रेड A में आते हैं। 60 से 69 तक जो होंगे वो B में आएंगे। 50 से ऑनवर्ड 59 तक C में आते हैं। 40 से ऑनवर्ड 49 तक जो होते हैं वो D में आते हैं, और 40 से कम जो होते हैं वो ग्रेड F में आते हैं। अब जी हम परसेंटेज के बारे में बात करते हैं कि परसेंटेज निकाली कैसे जाती है, परसेंटेज है क्या। ये दर्जा बंदी होती है जिसके अंदर हम मजमूई तालीमी अमल में जो टीचर होता है वो तकाबली दर्जे का तयन करता है। वो देखता है कि देखिए, अगर बात कर रहे हैं ना टेस्ट की, क्वेश्चन पेपर की, तो टीचर महज ये नहीं देखता कि तालिब इल्म को इस मजमून में कितने नंबर हासिल हुए हैं, बल्कि वो ये देखता है कि जमात के दीगर तलबा के मुकाबले में किसी खास तालिब इल्म का क्या मकाम है।
اب یہ دیکھنا کافی نہیں ہوتا کہ طالب علم نے فلاں پرچے میں کتنے نمبر حاصل کیے تھے، یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ دیگر نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں طالب علم کا کیا معیار رہا، اس اکارڈنگ مارکس بیچ میں ایڈ کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ایک طالب علم نے نا 90% نمبر حاصل کیے ہیں نا، تو اس کے نمبر جماعت میں 84% طلبہ سے زائد ہے، تو اس کا پرسنٹیج جو ہوگا وہ 84 ہوگا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک طالب علم ہے جس نے 50% نمبر حاصل کیے ہیں، اب اس کے جو حاصل کردہ نمبر ہے وہ 94% طلبہ سے زائد ہے، تو اس کا پرسنٹیج جو ہوتا ہے وہ 94 ہوگا۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس کے مارکس زیادہ ہیں، بٹ اس کی کلاس میں لینتھ وائز یا یوں سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹس باقی کم ہیں، تو اس کی پرسنٹیج بھی اس اکارڈنگ بنے گی۔ ایک بچہ ہے آن دا ادر ہینڈ اس کے مارکس کم ہے لیکن کلاس کی تعداد زیادہ ہے، جن سے زیادہ اس نے مارکس حاصل کیے ہیں، تو اس طرح اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی زیادہ بنے گی۔ اس کے بعد یہ تھا لیکچر نمبر 31۔ ہم 32 کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 32 میں ہمیں سب سے پہلے جو ڈیفینیشن مل رہی ہے دیٹ از مطالعہ۔ مطالعہ ہے کیا؟ پڑھنے کا وہ عمل جس سے ہمیں معلومات حاصل ہوں، جس سے ہمارے رویہ اور استعداد میں کرداری تبدیلی واقع ہو، اسے مطالعہ کہتے ہیں۔ منقولہ تعریف سے دو پہلو کی نشاندہی ہوتی ہے، معلومات کا حصول اور کرداری تبدیلی۔ متعلقہ امور میں معلومات کے حصول کے لیے نصابی کتب کے علاوہ پڑھنے کا عمل اضافی مطالعہ کہلاتا ہے۔ آپ کے پاس ایک کوشچن آتا ہے کہ اردو میں آئے گا کہ اضافی مطالعہ ہے کیا، تو آپ لکھ سکتے ہو، دیکھو اضافی جو اسپیڈ ہو گئے، مطلب آپ اپنے نصاب کے علاوہ جو بکس پڑھ رہے ہو وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس آتا ہے تشبیہات و تلمیحات کے پس منظر سے آگاہی، یعنی کہ بچے کو اگر آپ اردو زبان اور ادب پر مشتمل اضافی کتابیں دیتے ہیں نا، تو اس سے انہیں پتہ چلے گا کہ ایک اسپیسیفک تشبیہات، استعارات، تلمیحات جو یوز ہو رہی ہیں ان کے پیچھے ہے کیا بات۔ اب وہ آپ کے پاس ایک شعر ہوگا نا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی، اب اس میں ابن مریم یوز ہوا ہے۔ اگر بچے ایکسٹرا نالج چاہتے ہیں، اب بک میں نہیں لکھا کہ ابن مریم ہے کون، وہ کس طرح انہوں نے کام کیا یا وہ کیا تھے، بٹ آپ لوگ اگر دیکھتے ہو، ہسٹری پڑھتے ہو، اپنا ایکسٹرا ایجوکیشن مطلب نالج لے رکھی ہے، تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس واقعے کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے۔ گہرا مطالعہ۔ اب گہرا مطالعہ ہوتا کیا ہے؟ لسانی اور معنوی تفہیم پر مبنی مطالعہ جو ہوتا ہے وہ اسے گہرا مطالعہ کہا جاتا ہے۔ سابقہ تجربات، معلومات سے متعلق تحریر ہوتی ہے گہرے مطالعے کے اندر۔ اب گہرا جو مطالعہ ہوتا ہے، اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ پڑھی جانے والی تحریر کا موضوع بچوں کے لیے اجنبی نہ ہو، یعنی کہ ایسا موضوع نہ ہم اٹھا کے لائیں جو بچے کو بالکل نہیں پتا۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ بچہ قہر کا شکار ہو جائے گا، اسے پسند نہیں آئے گا، اسے سمجھ جو نہیں آ رہی۔ تو سیکنڈ پوائنٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ مطالعاتی تسلسل کیا ہے، یعنی کہ پڑھنے والا مسلسل مطالعے کی عادت ہو اس کے اندر۔ اب جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، وہ گہرے مطالعے سے ذرا تنگ آ جاتے ہیں، بھئی اب کون پڑھے؟ لغت کے استعمال کی عادت، تو گہرے مطالعے میں کیونکہ ہم لسانی امور کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لغت بینی کی بھی عادت ہو ان کے اندر، یعنی مشکل الفاظ کو سمجھے بغیر گزارنے کے بجائے ان کے معنی وہ دیکھیں اور سمجھیں۔ سرسری مطالعہ کیا ہے؟ مطلب آپ نے ایسی سطحی طور پر نا آپ نے کسی چیز کو پڑھ لیا، اسے ہم سرسری مطالعہ کہتے ہیں، جسے سمجھا نہیں، بس سمپل ریڈنگ کر لی، نارمل ریڈنگ۔ مسلسل مشق کیا ہے؟ اگر ہم سرسری مطالعے پر عبور مسلسل مشق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں نا کہ سرسری مطالعے پر اگر ہم عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں مشق کی ضرورت ہوگی، یعنی کہ آپ اس طرح کر دو ریویژن، اب پیپر دے رہے ہو نا، اس سے پہلے آپ نے پڑھا، بار بار اسے ریپیٹ کیا تھا، اب جب ریوائز کرو گے تو آپ آسانی سے کر لو گے۔ اہم الفاظ اور نکات پر نظر۔ اب سرسری مطالعے میں ہوتا کیا ہے؟ مختلف اہم الفاظ ہماری نظر کے سامنے سے گزرتے ہیں، آپ اس قدر ماہر ہونے چاہیے اسٹوڈنٹ کہ انہیں فوراً سے پتہ چل جائے کون سے اس میں بات اہم تھی، کون سی ان اہم بات ہو رہی تھی، یعنی کہ غیر ضروری بات ہو رہی تھی۔ باقی اس میں اتنا امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں
جو لوگ نئے آئے ہیں وہ بھی لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں. ویڈیو پسند آ رہی ہے تو کمنٹ کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے. آپ کے پاس آ رہا ہے جی مباحثی طریقہ. مباحثی طریقے سے مراد کیا ہے؟ گفتگو اور مباحثے کے ذریعے مطالعے سے رغبت دلانا ہے. یعنی طلبہ کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, ان سے مطلوبہ کام کروایا جاتا ہے. یہ گروہوں میں تقسیم کی بات کی جا رہی ہے. اب اکیلا بچہ ہے, اسے ایک کتاب دے دی جائے گی, وہ اسے پڑھے گا, سمجھے گا, تو کتاب کا کلی یا جزوی مطالعہ مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے اچھا ہے کہ گروہ بن جائیں تو وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. نیکسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ اکتشافی طریقہ. اکتشافی طریقے میں کسی مسئلے کے حل کی غرض سے بچوں کو مطالعے پر اکسایا جاتا ہے. مسئلے کا فہم یعنی طلبہ کو مسئلے سے آگاہ کیا جائے, واضح رہے کہ یہاں مسئلے سے مراد کوئی مشکل نہیں بلکہ کوئی نیا سبق یا پہلو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 32. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. جلدی سے ہم لیکچر نمبر 33 بھی دیکھ لیتے ہیں. 33 کے اندر ہمارے پاس امپورٹنٹ آ رہا ہے وہ ہے تحریری مقابلہ جات کی مختلف صورتیں. آپ کو سمپل صورتیں یاد رکھنی ہیں. خوش نویسی کا مقابلہ ہو سکتا ہے, مضمون نویسی کا مقابلہ ہوتا ہے, کہانی نویسی کا ہوتا ہے, تصویری انشاء کے مقابلے ہوتے ہیں. کوئی سے 3 لکھ لیں, مضمون, کہانی اور ریٹن. یعنی خوش نویسی اچھی رائٹنگ کے ساتھ آپ لکھیں گے, خوش خطی کے ساتھ. باقی اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مباحثہ اور تقریر. اب ہم مباحثہ آئی تھنک کہ ہم لوگ شروع میں پڑھ چکے ہیں بٹ پھر بھی دیکھ لیتے ہیں. مباحثے سے مراد کسی بھی موضوع یا قرارداد کے حق یا مخالفت میں بات کرنا, مخالفت میں بولنا ہے, جبکہ تقریر کسی خاص موضوع پر کی جاتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں اسپیچ کے اندر دو اس کی قسموں کی, فرسٹ آتا ہے مباحثہ, سیکنڈ. اب مباحثے میں ہوتا کیا ہے, آپ اس کے ساتھ ہوتے ہو یعنی اس کے حق میں دلائل دے رہے ہوتے ہو کسی بھی بات کے, یا اس کے مخالفت میں کر رہے ہوتے ہو. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم اسپیچ کی بات کرتے ہیں یعنی تقریر کی بات کر رہے ہیں تو وہ کسی خاص موضوع پر ہوگی. اسے آپ ایسے ہی اٹھ کے نہیں بولنا شروع کر دو کہ اس میں اپنے دلائل نہیں دو گے, بلکہ مکمل ثابت کیے ہوئے دلائل سے آپ بتاؤ کہ اسپیچ کے اندر. ذہنی آزمائش. اب ذہنی آزمائش کیا ہے؟ اس سے مراد بچوں کی قوت حافظہ اور معلوماتی وسعت کی پیمائش ہے. اب یہ پیمائش کیسے کی جاتی ہے؟ سوالات ٹیچر کرتی ہے. اب کسی کلاس میں نا آپ لوگ جائیں نا تو آپ لیکچر دیں, لیکچر دینے کے فوراً بعد تھوڑا ٹائم دیں بچوں کو کہ انہیں کہیں کہ آپ ریوائز کر لو, اس کے بعد آپ کوشچنس کرو, جو امپورٹنٹ باتیں آپ نے بتائی تھی نا وہ ساری اسی میں آ جاتی ہیں. آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ بچہ کو کتنی چیز سمجھ آئی ہے. بیت بازی. بیت بازی سے مراد حرفی, لفظی یا موضوعی صورت میں اشعار کے ذریعے جواب دینا یا بحث کرنا, اشعار در اشعار کرنا. یعنی کہ ایک شعر پڑھا گیا تو اسی کے اینڈنگ ورڈز کو یوز کرتے ہوئے یا ایک خاص حرف کو یوز کرتے ہوئے دوبارہ سے ایک کوئی شعر, ڈفرینٹ شعر سنایا جاتا ہے. نقالی یا ڈرامہ. اب دیکھیں نقالی جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے نقل یا تقلید کرنا, جبکہ ڈرامہ جو ہوتا ہے وہ کسی واقعہ یا کہانی کا عملاً پیش کرنے کی سرگرمی کو کہتے ہیں. اداکاری ہمارے سامنے آ جاتی ہے نقالی کے اندر یا نقالی یا ڈرامے کے اندر مختلف صورتوں میں. دوسری ہمارے پاس آتی ہے تمثیل. اب اداکاری میں کیا ہوتا ہے, ایک انسان خود کو اس کردار کے اندر ڈھال کے پیش کرتا ہے. تمثیل میں وہ خصوصیات کرداروں کی صورت میں پیش کرنا, مثلا عقل اور عشق کے کرداروں میں پیش کی جاتی ہیں, وہ ساری چیزیں تمثیل کہلاتی ہیں. سوانگ. سوانگ یعنی کسی کا بھیس دھار کے سامنے آنا, مثلا تاریخی شخصیت کا ہو سکتا ہے. پتلی تماشا یعنی پتلیوں کے ذریعے تماشا کرنا, وہ جو مطلب فنگرز پہ نہیں, وہ دھاگوں سے باندھ کے پپٹس, پپٹ شو جو ہوتا ہے دیٹ از بیسیکلی پتلی تماشا. اس کے بعد یہ تعلیمی سیر سے کیا مراد ہے, یہ وہ سرگرمی ہے جس کے تحت حصول علم کی غرض سے بچوں کو مختلف جگہوں پر لے جایا جاتا ہے. اب وہ مختلف جگہ کون کون سی ہیں؟ تاریخی مقامات کی سیر ہو گئی, کتب خانوں کی سیر ہو گئی, اس طرح مطلب ٹی وی پروگراموں میں شرکت ہو گیا, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یہ تھا 33. اب چلتے ہیں جلدی سے 34 کی طرف. اب یہ ٹیچر کے بارے میں ہے. خوش خوانی ہونی چاہیے یعنی پڑھنے کی مؤثر صلاحیت ہونی چاہیے. خوش خوانی کیا ہے؟
خوشخوانی سے مراد ہے کہ ایک ٹیچر یا کسی بھی انسان کے اندر مؤثر صلاحیت پڑھنے کے لیے ہونی چاہیے. تو اس سارے پروسیس کو ہم کہتے ہیں خوشخوانی. اس کے بعد جی اس میں ہم دیکھتے ہیں اردو زبان سے واقفیت. اردو زبان سے واقفیت سے مراد اردو بولنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے صرف نحو سے آشنائی ضروری ہے. اب اگر ٹیچر ہے اردو زبان میں آپ کو اردو میں لیکچر دے رہا ہے وہ اس میں انگلش یوز کر رہا ہے لائک میں اگر کر رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب میں اردو سے آشنا ہوں بلکہ میں وہ یوز نہیں کر رہی نا علم نحو مطلب میں پراپر ورڈنگ نہیں بتا رہی اردو میں نہیں بول رہی پورا بالکل خالص ٹھوس اردو ہر چیز کا خیال نہیں رکھ رہی. تو اس حساب کو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ میں نہیں کہوں گی کہ میری اردو زبان سے آشنائی ہے. اس کے بعد جی ہم لوگ دیکھتے ہیں امپورٹنٹ چیز تدریسی عمل میں نا معلم کو تندرست و توانا ہونے سے کیا مراد ہے. معلم جو ہے وہ جسمانی حوالے سے صحت مند ہوتا ہے تبھی وہ اچھے سے پڑھا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس آتا ہے کہ اس کی صحت اچھی ہونی چاہیے. ذہنی اور نفسیاتی پختگی. اب اس سے مراد یہ ہے کہ معلم اعصاب کے اعتبار سے مضبوط اور ذہنی اور نفسیاتی پختگی کا حامل ہو یعنی کہ وہ ہر چیز برداشت کر سکے. اچھا آپ کے پاس کوشچن آتا ہے کہ یہ کون سا ایسا پیشہ ہے جسے پیشہ پیغمبری کہا جاتا ہے. تو معلم کا جو پیشہ ہے نا وہ بہت مقدس ہے بہت معتبر ہے. یہ وہ پیشہ ہے جسے پیشہ پیغمبری کہا جاتا ہے. تو یہ تھا 34. جلدی سے 35 کو بھی کر لیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی لیکچر سمجھ آ رہا ہوگا. آگے جتنے بھی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں نا اس میں آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے کچھ بھی ایسا امپورٹنٹ نہیں ہے. سو ہم لوگ سمپل آبجیکٹیو نکالیں گے کیونکہ آپ کے آبجیکٹیو میں 1-2 چیزیں آ رہی تھی ادروائز اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہاں پہ آپ کو بالکل بچوں کے حساب سے دیا گیا تھا ایم سی کیوز کیسے بنانے ہیں فل بلینک کیسے بنانی ہے. تو یہ آپ لوگ خود بھی بنا سکتے ہو. کوشچن آنسر کیسے آپ نے کریٹ کرنے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اور یہ آپ کے پیپر میں ایسے خاص نہیں آتی. سو ہم بھی اسے اسکپ کر دیتے ہیں. 35 میں آئی تھنک کچھ بھی نہیں ہے ایسا کہ ہم پڑھائیں پھر بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں اب میں اگر بتاؤں تو وضاحت و اظہار خیال یعنی قلعہ لاہور کی سیر تھی. دوران سیر قلعہ لاہور پر سوالات جواب ہونا بچوں کو مشاہدے پر اکسانا. تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر آئی تھنک سو ختم ہے 35 میں کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں تھا. 36 کو بھی کر ہی لیتے ہیں جلدی سے کیونکہ ابھی 35 میں کچھ بھی نہیں تھا. 36 بھی بالکل 35 ہی کی طرح ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ رہا ہوگا پسند بھی آ رہا ہوگا. جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ کر دیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں. یہ 2 سیکنڈ میں دیکھ کے ویڈیو سمجھ آ جانا یہ ناممکنات میں سے ایک ہے. تو ضروری ہے کہ آپ کو اسے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ آسانی سے کر سکو. ابھی آپ کے فائنل ٹرمز بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں. آئی تھنک آپ کا یہ لاسٹ ہی منتھ چل رہا ہے یا سیکنڈ لاسٹ منتھ ہے. 36 میں بھی آپ کا امپورٹنٹ کچھ نہیں. ہم لوگ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی 36 میں بھی کچھ نہیں تھا. تو یہ تھی ہماری ویڈیو 37 کے اس طرح کہ ہم 37 سے آن 45 تک کر دیں گے ایک اور ویڈیو میں کیونکہ آگے آپ کی ویڈیو ساری آبجیکٹیو ٹائپ امپورٹنٹ چلنی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آئے گا اور پسند بھی آئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے.